भट्टी साहिब दी अहलिया मोहतरमा और साढ़े बरदरान जनाब मोहतरम किबला मियाँ अबरार भट्टी साहिब मियाँ जुल्फ़कार भट्टी साहिब दी वालदा मोहतरमा अमरे रब्बी दे नाल इस गुज़श्ता रमज़ानुल मुबारक दी 27वीं नूं विसाल फरमा गईयां। दुआ है कि रब्बे करीम जल्ला शानुहु साड़ी उन्हां अम्मा माई मोहतरमा दी बख्शिश व मगफरत फरमावे। अल्लाह पाक उन्हां दी कब्र शरीफ दुते हमेशा अपनी खासुल खास रहमतां दा नुज़ूल जारी रखे। उन्हां दी कब्र शरीफ नूं अल्लाह पाक मज़ीद उन्हां दुते रोशन और मुनव्वर फरमावे और बरोज़े हशर मेरे आके करीम अलैहिस्सलाम दा कुर्ब और शफात अता फरमावे। और किबला मोहतरम अलहाज मियाँ नूरुस्समद साहिब, मियाँ अबरार साहिब, मियाँ जुल्फ़कार साहिब और जितने भी पसमादगान लवाहिकीन मुतअल्लिकीन अल्लाह पाक सब नूं सब्र जमील अता फरमावे और सेहत सलामती कुव्वत व आफियत दे नाल अल्लाह पाक इन्हां सब अहबाब आप सब दी उम्रां दे विच बरकत अता फरमावे। साडे मुबारक दीन दीन इस्लाम दी पाकीज़ा तालीमात दे मुताबिक चूँकि वफ़ात और मौत दी हकीकत है इन्फिसालुर रूह अनिल जसद कि अल्लाह तबारक व तआला दे हुक्म दुते जिस वक़्त किसी भी इंसान दी रूह उसदे जिस्म दे कोलों अलग हो वैंदी है तो जिस्म दे हक दे विच मौत आ वैंदी है क्योंकि जिस्म दी जिंदगी है जिस्मानी दा जरिया वो रूह है। जिसले सबब ही ख़त्म तो यकीनन मुसब्बब भी ख़त्म होवे सी, लिहाजा जिस्म दे हक दे विच मौत आ वैंदी है। मोमिन दा जिस्म है और अल्लाह पाक दी बारगाह च उसने क़याम कीता है, रुकू कीता है, सजदा कीता है, इताअत इलाही दे विच ये जिस्म जिहड़ा है रूह दे ज़रिए दे नाल मसरूफ़ और मशगूल रहे। लिहाजा मोमिन दे इस जिस्म दी इज़्ज़त और करामत बाद अज़ वफ़ात भी है। इस्लाम ने गुस्ल का हुक्म इरशाद फरमाया है, कफन का हुक्म इरशाद फरमाया है और एक मुसलमान दे दूसरे मुसलमान दुते जिहड़े 6 बुनियादी तरीन हुकूक रखे हैं। क़यामत वाले दिन हर मुसलमान दे कोलों अपने दूसरे मुसलमान भाई और बहन दे मुतालिक 6 बुनियादी तरीन हुकूक दा लाजमी तौर ते मीज़ान दुते सवाल किया वैसी। तो उन्हां दे विचों एक हक ये भी है कि उसके विसाल तो बाद उसनूं गुस्ल दिलावना, कफन पहनावना, उसकी नमाज जनाजा अदा करनी और उसनूं मुसलमाना दे कब्रिस्तान दे विच जिस्म नूं बकायदा दफन करना। लेकिन चूँकि इस्लाम ने ये चीज़ नाल ही वाज़े फरमा छोड़ी है कि असल इंसान ये जिस्म नहीं बल्कि असल इंसान तो रूह है। रूह के मामलात इस तरह हैं कि वह बहुत सारे काम सरंजाम देवन दे विच बहुत सारी जिम्मेदारियां पूरी करन दे विच उसनूं जिस्म की जरूरत नहीं। जिसलिए असां इंसाना दी रूह ने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक दी बारगाह की तरफ तवज्जो करनी होवे, अल्लाह पाक का जिक्र करना होवे, अल्लाह पाक की बारगाह दे विच मकाम शहूद मुशाहदा ते फायज होना होवे, तो अलगरज बहुत सारे रूह दे ऐसे काम और जिम्मेदारियां कि उसनूं जिस्म की जरूरत लाहिक नहीं होती। लेकिन बेशुमार उसकी जिम्मेदारियां वज़ाइफ और काम ऐसे हैं कि उस वक्त तक रूह वो काम नहीं कर सकती जब तक उसनूं जिस्म ना मिल गया। लिहाजा रूह नूं अपने जिम्मेदारियां पूरी करने वास्ते, रूह नूं अपने कमालात जाहिर करने वास्ते जिस्म की जरूरत आई। जिस तरीके आई साड़ी जिंदगी बहुत हद तक मुनहसिर हो चुकी और डिपेंड कर रही है सहूलत और आसानी वास्ते साढ़े बिजली के निज़ाम दुते। लेकिन बिल्कुल सारे घर दे विच बिजली मौजूद होवे और शदीद गर्मी दे वक्त अगर असा उस बिजली के जरिए हवा हासिल करना चाहूँ तो खुद बराह रास्त बिजली दे विचों एनर्जी मौजूद है, ताकत मौजूद है, लेकिन वो सानू हवा नहीं दे सकती जब तक उसनूं असा कोई पंखा ना दे छुए सो। अगर असा अपनी चीज़ों को महफूज रखना है, उन्होंने खराब होने तो बचावना है, तो जाहिर है सानू फ्रिज की जरूरत है, रेफ्रिजरेटर की जरूरत है और वो भी बिजली के जरिए चलती है। बिजली के विचों कमाल पिन्हा और मौजूद है, पोशीदा और मख्फी है, लेकिन जहूर उस वक्त हो सी जिसलिए असा फ्रिज उसको पेश कर दे सो। तो अलगरज अज बिजली के जरिए तवानाई और एनर्जी के जरिए असा बेशुमार
اپنی زندگی دے کام کروا رہے ہیں، لیکن جب تک وہ آلات، جب تک وہ ذرائع، وہ ہتھیار اور اوزار اسا پیش نہیں کر دیں دے، اگر سارے گھر چ بلب ہی نہ ہوئے، ٹیوب لائٹ ہی نہ ہوئے، انرجی سیور ہی نہ ہوئے، تو بجلی نے روشنی والا جڑا جوہر ہے وہ کس طریقے سارے سامنے ظاہر کرنا ہے؟ تو بالکل جی بجلی نو اپنے اندر مختلف قسم دے یہ صلاحیت اور طاقتیں جو ادوی طبعی طور تے موجود ہیں، انہوں دے ظہور واسطے اور ظاہر کرنے واسطے جی مختلف سانو آلات دی ضرورت ہویا کر دیے، بلا تشبیہ و تمثیل روح دے وچ اللہ پاک نے قرآن فرماتا ہے سارے کمالات رکھے ہوئے۔ سنن دی طاقت ہے تو روح دے وچ ہے، سمجھن دی طاقت ہے تو روح دے وچ ہے، علم حاصل کرنا اور ادراک اور فہم دی قوت ہے تو روح دے وچ ہے، کلام کرن دی طاقت ہے تو روح دے وچ ہے، خیر شر نو پہچاننا اور خیر نو سر انجام دینا یا خدا نہ خواستہ شر اور برائی تے چلنا، اس سارے کمالات، ساری طاقتاں قرآن فرماتا ہے روح دے وچ موجود ہیں۔ جس وقت سارے جسم نن اجے پیدا ہوئے تو کیا قرآن پاک سورہ انعام وچ نہیں فرما رہا الستو بربکم قالوا بلا؟ ساریاں روحاں جس وقت کے مجرد روح دی صورت وچ دا سول واز ایز اے دا سول، کوئی دوسری چیز جس سے متعلق نہیں، اس طرح لاحق نہیں، روح محض تنہا اکیلی روح ہے پئی۔ اللہ پاک نے فرمایا عالم ارواح وچ اسا انساناں دی روحاں نو الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ قالوا بلا، تمام دی تمام روحاں نے کال کر کے بائی دا ورڈز کلام کر کے عرض کی تھی یا اللہ بلا کیوں نہیں، تو ہی سارا رب ہے۔ سوال دا جواب دینے واسطے تو چار چیزاں دا میں بار بار تواڈے علاقے ہر بیان وچ واضح کر کے بہنا تاکہ مسئلہ تواڈے تے خوب اچھے طریقے آسان الفاظ دے وچ ہمیشہ واسطے واضح ہو بنے کہ کسی بھی سوال دا صحیح جواب دینے واسطے تمام اوکالا، تمام حکما اس چیز سے متفقن پہ کہ جواب دینے والے دے جب تک چار چیزاں موجود رہو سن وہ کسی بھی سوال دا صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ سب تو پہلے ادھ وچ پاور آف لسن ہوئے، سنن دی طاقت موجود ہوئے۔ اگر سوال کرنے والے دے سوال نو اسا سن ہی نہیں سکتے جواب کنے دے سکتے؟ بس سوال سن بھی لوں لیکن اگر سوال دی سانو سمجھ ہی نہ آسی تو وہ تو اسا کیویں جواب دے سکتے؟ تو سمجھ سانو ہر گل، ہر کم، ہر معاملے دی اس وقت آندی ہے جس وقت سارے اندر قوت فہم اور ادراک کم کر رہی ہوتی ہے۔ تو سوال سن بھی سکتا ہوئے بندہ بس سمجھ بھی سکتا ہوئے، سائل دے سوال نو سن بھی لوں سمجھ بھی لوں، لیکن جیڑی شے دے متعلق کو سارے کول پوچھ رہے اگر اس چیز دے متعلق سارے کول بنیادی معلومات ہی نہ ہو سن بت اس چیز دے بارے ایسا کیویں جواب دے سو؟ لہذا مسئول انہا چیز دی بنیادی معلومات بھی سارے کول موجود ہو، بت ایسا سوال سن بھی لوں سمجھ بھی لوں، جیڑی شے دے متعلق سارے کول پوچھیا جا رہے اس چیز دے متعلق بنیادی اجمالی معلومات بھی سارے کول ہوئے، لیکن جواب دے بڑا ہوئے ایسا زبانی طور تے بول کے بائی دا ورڈز، تو بت اگر سارے وچ کلام دی طاقت ہی نہ ہو سی، گفتگو کرنے دا ملکہ ہی نہ ہو سی تو بت کیویں بول کے جواب دے سو؟ اگر بائی ریٹن اسا تحریری طور تے جواب دینا ہوئے تو جب تک رائٹنگ، کتابت، لکھن دی صلاحیت اور طاقت ہی سارے اندر نہ ہو سی کیویں لکھ کے جواب دے سو؟ لہذا چار چیزاں موجود ہو سن تاں اسا کسی بھی سائل دے سوال دا صحیح جواب دے سکسوں۔ پہلے سنن دی طاقت بھی ہوئے، سمجھن دی صلاحیت یعنی فہم و ادراک بھی ہوئے، اس کے بعد جڑی چیز دے متعلق سوال کیتا جا رہے اس چیز دے متعلق بنیادی معلومات بھی ہوئے، بت بولن اور کلام کرن دی طاقت بھی سارے اندر موجود ہوئے تاں جواب صحیح دے سوں۔ اور قرآن فرماتا ہے واضح طور تے اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم قال الست بربکم قالوا بلا۔ قرآن پاک ارشاد فرما رہے جس نے انسان صرف روح دی صورت وچ آئی عالم ارواح وچ، اللہ پاک نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ ساری روحاں نے صحیح جواب دیتا یا اللہ کیوں نہیں، بے شک تو ہی سارا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی سارا رب نہیں۔ تو روح نے جواب تو بالکل ٹھیک دیتا ہے، اللہ ہی سارے عالمین اور عالم ارواح دا بھی رب ہے۔ جس نے صحیح جواب دیتا نے تو صحیح جواب تو تاں روح نے عالم ارواح دیتا ہے جی اللہ دے سوال نو پہلے سنا نہیں تھا، اس تو بعد اللہ دے سوال دی روح نو سمجھ آئیے تھا، اس تو بعد ساری روح عالم ارواح دی وچ رہندے اللہ دی ذات، صفات، ربوبیت دا پورا پورا علم رکھ دیا۔ وہ قرآن فرماتا ہے کالو بلا، کلام کر کے جواب دیتا ہے روح نے، نتیجہ نکلا کلام کرنے دی صلاحیت ہائی عالم ارواح وچ، روح وچ۔ تو میرے دوستو اگر سننا جسم دا کام ہے تو جسم تا جی اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا،
یہ جڑا اگ مٹی ہوا اور پانی چار چیزیں اور ہر چیز نو الگ عنصر آکھا ویندا ہے. سارے جو علماء علم کلام ہیں سارے مسلمان حکماء علماء ائمہ دین انہاں دی ٹرم انہاں دی ٹرمینولوجی انہاں دی اصطلاح دے وچ عنصر ایک صحیح جوہر وجود مادی رکھن والی چیز نو آکھا ویندا ہے. عناصر اربع دا عربی چ معنی چار عنصر چار چیزاں تا اگ مٹی ہوا اور پانی انہاں چار عنصراں دے عناصر اربع دے جوہر جویں تساں گنے دا جوس کڈ لیندے ہو گلاب دا عرق کڈ لیندے ہو سونف دا عرق کڈ لیندے ہو بالکل اسی طریقے اگ دا جوہر مٹی دا جوہر پانی دا جوہر ہوا دا جوہر انہاں چار عناصر دے جوہر نو اللہ پاک نے مرکب کر کے آپس وچ خلط ملط کر کے اپنی حکمت بالغہ دے تقاضے دے مطابق ساری بشریت نو پیدا کیتا. تو سارے جسم دے چنہ چار چیزاں دے جوہر اثرات موجود ان پہ. یہ جسم اللہ نے عالم دنیاد بھی سانو عطا فرمایا ہے جس نے آدم علیہ السلام نو جلوہ گر کرنا ہی. قرآن فرماتا ہے عالم ارواح عالم اجسام تو بہت پہلے موجود ہے. ہوں جسم اگر سننا جسم دا کام ہے تو جسم تا جی عالم ارواح سانو ملنا ہی نہیں پیدا ہی نہیں ہوگا. اگر کلام نو سمجھنا یہ جسم دا کام ہے تو جسم تمہارے سے وجود ہی نہیں آیا. اگر اللہ دی ربوبیت اور دی ذات و صفات دا علم اور معرفت رکھنی یہ جسم دی ذمہ داری ہے تو جسم تا یہ پیدا ہی نہیں ہویا. اگر کلام کرنا اور بولنا ہے جسم دا معاملہ ہے تو جسم تا یہ اللہ نے خلق ہی نہیں فرمایا. لہذا قرآن پاک سورہ انعام تو یہ واضح ہو گیا کہ چاہے سنن دی طاقت ہے سمجھن دی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ دی ذات و صفات اور ربوبیت دا ادراک اور معرفت ہے یا کلام کرنے دی طاقت ہے یہ ساری دی ساری طاقتاں اللہ نے جسم نو نہیں بلکہ اس تو بہت پہلے ساری روحاں دے وچ رکھی ہوئی ہیں. روح نو سارے کمالات یہ تے مزید قرآن پاک دے متعدد مقامات میں خانگڑھ دے انہاں علاقے واضح کر چکا. الغرض قرآن پاک کے دسیوں مقامات ایسے جتھے دسا گیا ہے کہ انسان بنیادی طور تے دو چیزاں دے نال مرکب ہے جسم بشری دے نال اور روح دے نال. جسم بشری ایک اوزار ہتھیار اور آلے دی حیثیت رکھتا ہے. اصل انسان جسم نہیں چونکہ اصل انسان روح ہے اور روح نو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے واسطے جسم دی ضرورت آئی. لہذا اس عالم اور ہمیشہ واسطے آئندہ واسطے روح نو اپنے کام پورے کرنے واسطے جسم دے دیتا گیا ہے. لیکن اصل انسان جسم نہیں بلکہ اصل انسان روح ہے اور روح جی اللہ پاک نے سارے دے سارے کمالات. اس واسطے آپ جتنی بھی کتاباں پڑھ سو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گل دے وچ سانو کوئی اختلاف نہ غیر مسلمان دے وچ نظر آتا ہے نہ مسلمانہ دے وچ. آپ اگر مسلمانہ دے اتنے بڑے حکیم اور دانا ہستی امام فخر الدین محمد بن عمر ابو الحسن الرازی جنہاں دا وصال 606 ہجری دے وچ ہن 1444 سنے ہجری جا رہے یعنی 838 سال امام ابو الحسن محمد بن عمر فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے وصال نو ہو چکے. حضرت علامہ جیسی ہستی انہوں نے اتنی اہمیت عطا فرما دیں. قرآن پاک دی تفسیر تاویل توجیہ دوتے اتنا ملکہ اور قدرت حاصل ہے اللہ پاک دی طرف اور نبی علیہ السلام دے فیض دے ذریعے آپ دی امت دے اس عالم نو کہ علامہ فرما دیں جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول فرقان گرا کشا ہے ناراضیوں کشاف. تو علامہ جار اللہ زمخشری معتزلی جڑے 463 ہجری دے بغداد شریف دے فوت ہو رہے ہیں. علامہ کشاف دی سارے کو تفسیر کشاف 4 جلداں وچ تساں جیڑا لفظ قرآن پاک دا چیسو وہ ہر اعتبار نالو تے بحث کر سن. یہ صرفی طور تے کیا لفظ اور صیغہ ہے نحوی طور تے کیا واقع ہو رہے ہیں لغوی طور تے کیا ہے فلاں علم اور فن دی روشنی. تفسیر کشاف پڑھ دے ویسو تو تے کوئی قرآن پاک دا حرف او دی معنویت حقیقت ظاہر باطن دا پوشیدہ نہ راسی. اور اس تو بعد جو قرآن نے سانو پیغام عطا فرمایا ہے وہ تساں اس دور میں جتنے علوم و فنون موجود ہیں بالخصوص فلاسفہ نو مد نظر رکھ کے امام رازی نے الحمدللہ کے والناس تک قرآن کی تفسیر کی تھی. اور انہوں تو پہلے جتنے بھی فلسفیانہ کائنات وچ نظریات طبعیات مابعدت طبعیات دے متعلق موجود ہیں ایک ایک نقطے تو انہاں بحث کی تھی. علامہ فرماتے ہیں اگر قرآن اور اسلام نو سمجھنا ہے تو تفسیر کشاف بھی تواڈے علم وچ ہونی چاہیے تفسیر رازی تفسیر کبیر بھی تواڈے علم وچ. لیکن فرماتے ہیں اودے نال ضروری ہے کہ جیڑی آیت نو پڑھ رہے ہو وہ انہیں سمجھائے کہ تواڈے متعلق ہی آ رہی ہے جب تک تیرے اپنے ضمیر تے قرآن دا نزول نہ ہو سی اس وقت تک تیری گرا کشائی نہ کشاف کر سکتے نہ امام رازی کر سکتے.
اس کا نتیجہ نکلا کہ مفکر اسلام، مصور پاکستان، دانائے راز، حکیم الامت، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ حضرت مفکر اسلام ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستیاں اگر وہ تفسیر، تعویل، توجید وچ سب تو زیادہ اہمیت نے دن تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمت نو، جار اللہ زمخشری معتزلی صاحب نو، الغرض امام رازی علیہ رحمت دی اگر تسا جتھے بھی روح دے متعلقہ آیات بینات آئین، بالخصوص 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو انہاں تمام فلاسفہ دے، تمام براہمن ہندو برہمن جتنے ان پہ، جتنی جناب بودھا صاحب دی تعلیمات ان پہ چائنا دے وچ، الغرض امام رازی 606 ہجری مثال فرما گئے، انہاں تو پہلے جس نے روح دوتے کلام کیتا ہے تو انہوں پوریاں باساں امام رازی علیہ رحمت دے نزدیک، مولا روم دے نزدیک، بڑی بڑی ہستیاں دے نزدیک نظر آسن، سارے دے سارے متفق ہیں۔ اور آج او میرے پیارے عزیز، میرے دوست، میرے فاضل کہ جڑے احباب حیاتی مماتی انہا باساں بہت زیادہ عوام الناس اچ عام کرن، وہ بھی اس چیز تے متفق ہیں کہ اصل مدرک اور فاہم وہ روح ہے انسانی ذات میں۔ آپ ہر کتاب پڑھ سو، اس وچ آئی توڑی کسی دا کوئی اختلاف نہیں، ایک علمی جملہ ہے پیا علماء دی زبان اور اصطلاح اور ٹرم دے چاہے کہ اصل مدرک و فاہم روح انسانی ہے، یعنی اصل جتنی سنن سمجھن علم معرفت ادراک فہم اور جتنی کم کرن دی صلاحیت وہ اللہ پاک نے جسم نو نہیں بلکہ ساری روح نو عطا فرمائی ہے۔ یہ روح جب تک جسم دے اندر موجود ہے، جسمانی زندگی جسم نو حاصل ہے، جسم دے ذریعے روح ساری ذمہ داریاں نو پوری کر رہی ہے۔ اور موت دا معاملہ کیا ہے، ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے، انفصال الروح عن الجسد، جس لئے اللہ پاک دا امر آندا ہے، اللہ پاک دے حکم دیتے انسان دی روح او دے جسم نو چھوڑ دیے۔ حضرت سیدنا و سید الساداتنا حضور سیدنا ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام جو کہ ملائکہ مقربین دے وچ ایک اہم ترین مقام دیتے فائز ہیں، اور مدبرین امر دے وچ تمام دی تمام ذی روحاں نو قبض کرنا حضرت سیدنا ملک الموت حضور سیدنا اسرائیل علیہ السلام جیسی پاکیزہ ہستی دی ذمہ داری ہے۔ انہاں دے نال لکھوں کھا فرشتے انہاں دی خدمت واسطے موجود ان پہ، تو الغرض اللہ پاک نے حکم دیتے حضور سیدنا ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آ کے جس لے کہ انسان دی روح نو دی جسم تو الگ کر دیں، جسم دے حق وچ موت آوندی ہے لیکن اصل انسان روح ہے۔ کیا روح فانی چیزاں دے وچوں ہے یا باقی چیزاں دے وچوں ہے؟ تو جس طریقے جنت پہلے کوئی نہیں، اللہ پاک نے پیدا فرمایا، خالق کریم جل شانہ نے جنت مارز وجود وچ آوی، ہن ابد الآباد تک یعنی ہمیشہ ہمیشہ تک جنت نے موجود رہنا ہے، جنت نے کدے ختم فنا یا عدم محض اتنی مرنا، ہمیشہ موجود رہا سی، وہ ابدی دائمی اور دوامی چیزاں دے جو ہے۔ جہنم پہلے کوئی نہیں، اللہ ہر مسلمان اس کو محفوظ رکھے۔ اس کریم نے پیدا فرمایا جہنم تحت الثری، تمام دی تمام زمینہ دے تھلے 19 طبقات دوتے مشتمل جہنم موجود ہے۔ تمام آسمانی مذاہب اس دے وجود دا ذکر کرتے ہیں، یہود نصارہ مسلمان جتنے بھی آئی 7 ارب انسانی آبادی ہے اس وقت روئے زمین دیتے ہیں، وہ جو 1.5 ارب مسلمان ان پہ۔ کرسچینٹی اور عیسائیت دی تعداد اسا مسلمانہ نالو بھی اس وقت زیادہ ہے مذہبی دنیا دے، کیونکہ انسان نو تسا تقسیم کر سو بلیورز اور نان بلیور دے، اللہ نو منن والے، آسمانی کتاب اور مذاہب نو منن والے، انبیاء کرام علیہ السلام نبوت اور رسالت، قبر حشر عالم برزخ عالم معاشر عالم قیامت جنت دوزخ نو منن والے، یہ بلیورز ہیں جڑے مسلمانہ تے مشتمل، یہودیاں تے مشتمل ہیں، نصارہ تے مشتمل ہیں پہ۔ الغرض سارے متفق ہیں پہ جہنم دا وجود ہے، لیکن جہنم پہلے کوئی نہیں، اس وقت مارے سے وجود ہی چاہیے جس لئے خلاق عالم نے پیدا فرمایا، لیکن جہنم نے ان کدے بھی فنا نہیں، انہیں وقت زمانہ ٹائم ماضی حال مستقبل کل جڑا گزر گئے وہ ماضی ہو گیا، ایک ماضی قریب ہے ایک ماضی بعید ہے، ایک جڑا اس وقت سارے ہوتے ٹائم گزر رہے پریزنٹ، دوسرا وہ ہے جڑا آون والا ہے کل۔
ٹمارو مستقبل فیوچر تے ماضی حال مستقبل دے جڑا زمانہ مشتمل ہے، یہ زمانہ بھی پہلے کوئی نہیں۔ فلاسفہ دا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ نے جس لئے فلک الافلاق نو پیدا فرمایا اور مدور اس نے گھومنا شروع کیتا، وقت اور زمانے دی پیدائش ہو گئی۔ سبب جو بھی ہوئے لیکن خالق کریم اللہ پاک دی ذات ببرکات ہے، وقت زمانہ ٹائم پہلے موجود نہیں کائنات ہے۔ اس خالق کریم نے پیدا فرمایا، زمانہ ٹائم دہر وقت وجود وچ آ گیا۔ ہن ٹائم اور وقت نے ابد الآباد تک کدے بھی ختم نہیں ہونے۔ تو کائنات دو ہی طرح دی چیزاں، فانی چیزاں اور باقی چیزاں۔ جنت باقی چیزاں وچ ہوئے، جہنم باقی چیزاں وچ ہوئے، وقت اور زمانہ باقی اور دائمی چیزاں ہوئے۔ جی میں اے ترائے چیزاں میں مثال دے طور تے عرض کیتی ہیں، دائمی باقی کدے بھی ختم نہ ہو سن۔ اساں انسانہ دی روح دا تعلق بھی عالم بقا دے نال ہے، اس نے بھی کدے فنا یا ختم نہیں ہونا، یہ ابد الآباد تک موجود ہے۔ ہاں یہ مختلف زندگی دے مراحل چو گزرتی رہتی ہے۔ سب تو پہلے اللہ دے کلمہ کن فرماون دے نال عالم ارواح دے وچ ہر انسان دی روح موجود ہو گئی، پہلے کوئی نہیں۔ اللہ پاک دے کلمہ کن کے ہو جا فیکون ہو گئی۔ اس بعد عالم ارواح دے وچ بڑا لمبا پیریڈ اور زمانہ گزار رہی ہے۔ بت عالم رحم مادر دے وچ ساڈا جسم جس لئے تشکیل دے سارے مراحل طے کر لیندا ہے، تخلیق دے پروسیس پورے کر لیندا ہے۔ ثم نفخت فیہ الروح، تو روح ساڈے جسم وچ دو طرح دی روح ہے، ایک روح حیوانی، ایک روح انسانی۔ ہر انسان دے اندر روح حیوانی تو جس لئے سا رحم مادر دے وچ پانی دے قطرے تو اسا خون دے ایک پھٹک بن دے ہیں، لوتھڑا بن دے ہیں۔ تو جنہیں 43 میں 120 دن یعنی 4 مہینے مکمل ہوں گے۔ اور آج جتنی بھی میڈیکل سائنسز دے نال تعلق رکھنے والے انسانی زندگی دوتے تحقیق کرنے والے شعبے نو سارے متفق ہو چکے ہیں کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، قرآن نے فرمایا ہے، ایک ایک لمحہ جو رحم مادر دے وچ اس پانی دا قطرہ جڑا 40 دن تک رہندا ہے، خون دی پھٹک بن کے جڑا 40 دن رہندا ہے، وت علقے دی صورت دے وچ لٹکا ہویا جھلی نما 40 دن تک رہندا ہے، وت آخری 40واں وہ لوتھڑے دی صورت اختیار کردا ہے۔ وہ سارا پروسیس 39 دنوں تک کوئی تبدیلی نہیں آتی، 40ویں دنوں اگلی صورت اور حیات اختیار۔ جو قرآن نے فرمایا، مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حالانکہ سارے محبوب تا امی لقب ہے، آپ نے کسے استاد کو لوں دنیا دے کسے انسان کو ایک حرف دا علم نہیں حاصل کیتا۔ مکہ مکرمہ تو انہوں نے قرآن بھی امی فرمائدہ ہے۔ 28ویں پارے سورۃ الجمعہ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ امی دا معنی ہے غیر اہل کتاب، جنہیں لکھن پڑھن دا رواج ہی کوئی نہیں۔ اس دور دے آج تو 1400 سال پہلے کیڑی لیبارٹری دا تصور اور کانسیپٹ ہے، کیڑی مدینہ طیبہ لیبارٹری موجود آئی، لیکن رحم مادر دے اندر جو کچھ انسانی بچہ اپنی تخلیق دے پروسیس پروسیجر مراحل طے کرتا ہے، جو قرآن اور مصطفیٰ علیہ السلام نے دسایا ہے، آج ساری سائنس اس سے دی خدمت کر رہی ہے، اسے دی تصدیق کر رہی ہے۔ کیوں محبوب اللہ دے سچے نبی علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنہیں 120 دن یعنی 43 میں 4 مہینے مکمل ہو جن، بخاری مسلم دیچے محبوب علیہ السلام دا فرمان ثم نفخت فیہ الروح، انسانی جسم دے روح رحم مادر دے اندر پھونک دیتی بنی دی ہے۔ وہ کیڑی روح ہے کر دی روح ہے حیوانی۔ اس دے نال اللہ دے عمر دے نال فرشتے دی وہ ڈیوٹی لگ بندی اس روح حیوانی دے پھونکن دے نال ہی۔ قرآن پاک ہی اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ فرشتے نو حکم ہوتا ہے، اس دی شکل صورت وہ خلاق عالم دی قدرت نہیں۔ آج ساڑا نادرہ دا سسٹم سارے دا سارا سائن آف تھم تے چل رہے۔ اللہ پاک نے 7 ارب انسان اس وقت روئے زمین دوتے موجود ہیں، ایک دے انگوٹھے دا نشان دوجے دے نال نہیں ملتا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ہاں جی تو ساتھ جیڑی شاہ ایک باری سانچا بڑھاؤ، ہاں جی تھوڑی جناب جاپان اسمبلڈ گڈی ہے یا پاکستان اسمبلڈ کار ہے، ادھے پرزے تو پورے ملک جو فراہم ہوتے ہیں کیونکہ ڈائی دوتے بن رہے ہیں مسلسل، لیکن وہ خالق کریم ہاں جی اساں سلکی وید بچھائے پہ ساڑا ہکے کشاں، اور اس وقت جنن دی حبل اور مزید اس تو اگے دی مائکرو ویوز اور جناب مائکروسکوپس اور جتنا نظام اگے چل رہے ہیں، بڑی بڑی دور بینا دا
آیتاں سانو علم فلکیات دے ماہرین دس رہے ہیں کہ وہ ذات جدے بارے اسلام نے دسایا اللہ اکبر، کیونکہ اکبر کبریا اور کبر تو سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اللہ اکبر ہو، اللہ سب سے بڑا ہے، اُدی ذات کتنی عظیم ہو سی جل شانہ و اما نوالہ و تما برہانہ و اما احسانہ۔ قربان ونجو کہ اس کہکشاواں عرب ہاں کہکشاواں جنہاں دے اپنے سورج ان پہ، جنہاں دے اپنے چند ان پہ، اور پورے دا پورا ایک نظام چل رہا ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ قرآن فرمائے ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب غور کرن والے انو اساں ساری کائنات چی اپنے موجود ہومن دی نشانیاں لکھے سو فی انفسہم، خود انہاں دی ذاتاں دے وچ۔ تو اڑے کتنے سائنسدان بنا لے سن، لیکن 7 ارب انساناں وچوں پہچان ہوندی ہے تو انگلی دے انگوٹھے دے نشان دے، اور ایک بندے دا نشان دوجے دے نال نہیں مل رہا ہوندا فوری طور تے۔ ہاں جی میرے دوستو، فرشتے دی ڈیوٹی ہے جڑا ساری شکل اور صورت بنیندا ہے، سارے دا سارا نظام وہ نال نال چل رہا ہوندا ہے۔ چنانچہ 43 تو بعد یعنی 4 مہینے مکمل ہوتے جڑی روح پھونکی ویندی ہے، روح انسانی نہیں، روح انسانی نہیں عالم ارواح دے وچ ہے، اس نوں سارے طاقت کمالات تے حاصل ہیں۔ روح حیوانی پھونک دتی گئی، او دے ذریعے ساری شکل صورت اعصاب پٹھے سارے دے سارے جسم کا ساڈا جسم مکمل طور تے تشکیل دے سارے مراحل نو طے کر لیندا ہے۔ ثم نفخت فیہ روح اخری، وت عالم ارواح دی جو روح انسانی او دے وچ پھونک دتی ویندی ہے، اور جس لے روح انسانی آوے بس کوئی بچہ رحم مادر وچ نہیں رہ سکتا، فوراً ولادت دے آثار پیدا ہو جاتے۔ روح پہلے عالم ارواح وچ چاہیے، کچھ لمحہ واسطے عالم رحم مادر سارے جسم وچ چاہیے، اس تو بعد سانو عالم دنیا چ لے کے آ گئی۔ اتھوں دا اسا مرحلہ پورا کیتا، وقت ساری روح عالم برزخ وچ چلی گئی، وقت ساری روح 50,000 سال دے برابر ایک نہیں عالم قیامت وچ اس جسم دے نال ہو سی، اور اس تو بعد ابد الآباد واسطے اہل ایمان جنت والے پاسے، اہل کفر طغیان جہنم والے پاسے۔ لیکن روح نے کدے ختم نہیں ہونا، یہ مسلسل اپنے سفر نو اور زندگی دے مراحل نو طے کر رہی ہے۔ چنانچہ یہ سبب ہے کہ حدیث صحیح وچ موجود ہے کہ موت فنا دا نام نہیں ہے، موت ختم ہو ونجن دا نام نہیں ہے۔ موت دی کتھائیں تعریف اگر کسے ایک کتاب وچ یہ ہے کہ الموت و الفناء، الموت و عدم المحض، نہیں ایسا نہ ہو سی۔ الموت و انفصال الروح عن الجسد، وہ روح جڑی جسمانی زندگی دا عالم دنیا اور عالم اسلام ذریعہ بنی آئی، وہ روح امر ربی دوتے جس لئے اسرائیل علیہ السلام الگ کر لیں دن۔ جسم دے حق کی موت آندی ہے، لیکن روح دا تعلق کی باقی چیزاں نالے روح انہیں موجود ہویا کرتی ہے۔ قرآن پاک وچ موجود ہے کہ وہ لوگ جڑے ساری آیتاں تو اعراض کر دیں، رخ پھیر دیں، ساری آیات جو تے غور و فکر اور توجہ نہیں کرتے بلکہ وہ انکار کرتے، کفر طغیانی سرکشی اور تمرد جو تیرا دیں، فرمایا جس لئے انہوں دی موت ہوندی ہے، روح جسم تو الگ ہوندی ہے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسے لوگاں واسطے آسمانہ دے دروازے نہیں کھولے ہوئے دے، اور جو مومن دی وفات ہوندی ہے، روح الگ ہوندی ہے، او دے استقبال واسطے عالم علوی دے دروازے کھول دیتے ہیں۔ روح آئی کیڑے پاسوں آئی؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح دا اصل وطن بارگاہ خدا بندی ہے۔ مطلب اج اگر روح نو اسا جتنی ایک او خوراک ہے جڑی سارے جسم دی ہے، ایک او خوراک ہے جڑی ساری روح دی ہے، جسم نو اسا غذا پہنچانے ہیں، اس دے آرام آسائش ہر ضرورت دا خیال رکھتے ہیں، لیکن روح دا تعلق ہے قل الروح من امر ربی۔ اس واسطے قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ساری دنیا دے تساں صرف مالک ہی نہیں حکومت چلاون والے حکمران بن ونجو، دنیا دی ہر نعمت تواڈے تصرف وچ آ ونجے، ہر سہولت تواڈے کول موجود ہوئے، لیکن قرآن فرماتا ہے تواڈے جسماں نو راحت مل سی لیکن تواڈے دلاں نو چین اور سکون نہ مل سی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ روح دا تعلق عالم جسام یا عالم مادہ دے نال نہیں ہے۔ قل الروح من امر ربی، روح دا تعلق ہے بارگاہ خداوندی اور کلمہ کن دے نال۔ اس وقت فرمایا کہ روحاں نو سکون پہنچاونا چاہتے ہو نا، اور اپنے باطن نو مکمل کرنا چاہتے ہو، تو اس بارگاہ اور اپنے اصل وطن دی طرف توجہ کی تھی۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا دلاں تے روحاں نو اطمینان ملدا ہے اللہ دی یاد اور ذکر۔ میرے دوستو جتنا اثر روح نو بھی دی خوراک دینے اللہ پاک دا ذکر کر دیں، اللہ تعالیٰ دی اطاعت کر دیں، اتنی ساری روح زیادہ قوت اور طاقت والی ہوتی ہے، اتنی مقبول اور محبوب روح ہویا کر دی ہے۔ لہذا کاملین دیا روحاں تو سارے آسمانہ دے دروازے چو گزر کے عرش الہی تک رسائی حاصل کر دی ہیں۔ کئیاں دی روح دی رسائی پہلے آسمان تک ہے، کسے دی دوسرے، یہ وصال تو بعد، اور احادیث صحیح مسند احمد اور کتنی کتابیں حدیث صحیح ہے۔ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان کہ جس لئے تساں میت نو غسل دلاون دی کاروائی شروع کر دیو، قریب کوئی درخت موجود ہے، کوئی پاکیزہ اچھی چیز، کوئی پاک صاف ستھری دیوار موجود ہے، اللہ پاک دا حکم ہوندہ ہے اس روح نو واپس زمین تے لے کے ونجو۔ چنانچہ اللہ پاک دے حکم تے روح وفات پاون والے مرد، عورت، جوان، بزرگ، بچے دی واپس آندی ہے، اور اس بلند مقام تے ملائکہ کرام دے نال موجود ہو کے ان الروح لتنظر من یتولی امر غسلھا و کفنھا، میرے جسم نو غسل کون دلا رہے ہیں، کفن کون پہنا رہے ہیں، روح باقاعدہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جویں ہی غسل دلا کے کفن پہنا کے آخری بند گرا لاون دا، بند نو بنن دا مرحلہ آندا ہے، فرشتے اللہ پاک دا حکم اس روح نو پہنچا دیں کہ تینوں یہ اجازت نہیں کہ تو اپنے جسم دی داخل ہو بن، ادھی اجازت نہیں، لیکن ہاں تو اپنے کفن دے اندر اپنے جسم دی بیرونی سطح دے نال لپٹ بن۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 183 کتاب الجنائز باب اثبات عذاب قبر، صحیح مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 385 باب اثبات عذاب القبر، صحیح السند حدیث موجود ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی محبوب علیہ السلام فرماندے روح نو حکم ہوندا ہے وہ کفن دے اندر اپنے جسم دی بیرونی سطح نال لپٹ ویندی ہے، کفن دی گرہ لگ گئی، فرمایا فاحتملھا الرجال علی اعناقہم، تسا جنازہ گاہ دی طرف اس تو بعد قبرستان دی طرف تدفین واسطے جویں علی اعناقہم لوگ اپنے موڈھے تے گردناں تے اودے جنازے نو چاہ کے چل دین، ان کانت صالحتن اگر وہ نیک انسان ہے تقولو روح کفن میں لپٹی ہوئی موجود ہے، مسلسل کلام کر رہی ہوندی ہے کدے مونی لوگوں میری قبر چکے جنت دے باغ جو باغ ہے، اور میں روح انہاں نعمتاں دے کولو جسم دے ذریعے دے نال اپنی اس مشینری اور آلے دے ذریعے نال مستفید ہونا ہے، لہذا اس آخرت دیاں نعمت اور میرے درمیان زیادہ دیر نہ لاؤ، کدے مونی میرے تے مزید احسان کرو، میں نو جلدی میری قبر تک پہنچاؤ، جلدی میری قبر تک پہنچاؤ۔ بخاری مسلم دے الفاظ ان کانت غیر صالحت، اگر خدا نہ خواستہ انسان غافل ہے، کافر مشرک منافق ہے، یا احاطت بہ ہی خطیئتہ، اس دی خطاواں نے دی پوری زندگی دا احاطہ کی تو ہے، خیر ہے کوئی نہ، شر نال بھرپور ہے، ماموں نے فرمایا او دی روح بھی کفن لپٹی ہوئی ہے، تقولو او بھی مسلسل کلام کر رہی ہے، اور آخری ہے یا ویلہا این تذہبونی، یا ویلہا این تذہبونی، او میرے بیٹے ہو، او میرے بھتیجے بھنیجے ہو، میرے دوستو، میرے جگری یارو، دنیا چ میرا بڑا خیال کر دیا وے، میں تہاڈا خیال کردا ہوں، اگر جہنم دے گڑھیاں چو ایک گڑھا بنی کھلوتی ہے میری قبر، اینا تذہبونی، من کیڑے پاسے لے کے جا رہے ہو، یا ویلہا اگے ویل ہے، ہلاکت اور تباہی ہے، میں اس پاسے نہ لے کے ونجو۔ فرمایا نیک دی روح بھی کلام کر رہی ہے، شریر دی روح بھی کلام کر رہی ہے، کیوں؟ روح نال موجود ہے، جنازہ پڑھ رہے ہیں، روح نال اگے فاصلے تے کھلوتی ہے، فرشتے نال دیکھ رہی ہے، جنہاں دیاں اکھاں دے وچ اللہ تعالیٰ دی صفت بصارت دا نور ہے، وہ باقاعدہ کامل حضرات اس نور الہی دے ذریعے دیکھ رہے ہوں گے، جی ہاں، وہ سارے معاملات انہوں دی نگاہوں دے سامنے ہوں گے۔ ساڈے اُتے حجاب بشری ہے، جس نے ایسا مردے نا وہ حجاب ہٹتا ہے، قرآن پاک کی کشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، تیری نگاہ تے جتنے حجابات بشری ہیں وہ تیری موت دے وقت اسا ہٹا چھوڑے، فبصرک اليوم حدید، اے میرے بندے آئی تیری نگاہ بڑی تیز ہے، جو کچھ قرآن میں اللہ دے فرمان نے اور میرے محبوب نے دسایا، آج مرن تو بعد تو ہر چیز نو اپنی نگاہوں دے نال دیکھ رہے ہیں، تالغرض روح موجود، دفن دے وقت بھی فاصلے دے ملائکہ دے نال احادیث صحیح چ روح موجود ہوندی ہے، چنانچہ سیاستہ دے مجموعے شامل سنن ابی داؤد دوسری جلد کتاب الجنائز دے وچ پورا باب ہیڈنگ اور عنوان امام المحدثین امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی جڑے 279 ہجری وصال فرما رہے ہیں، بلکہ 275 ہجری وصال فرما رہے ہیں،
آپ صحیح سند نال حدیث حضرت سیدنا برا ابن عازب انصاری رضی اللہ عنہ کو روایت فرمائیے. یہ حدیث مسند احمد، مسند ابی جالا، موجم کبیر طبرانی، کتنی کتب احادیث صحیح اسناد دے نال، اور ابو داؤد شریف وچ صحیح سند دے نال ہے. محبوب علیہ السلام فرماندے روح ملائکہ کرام دے نال موجود ہوندی ہے، دیکھ رہی ہوندی ہے میری قبر دے وچ کیڑا عزیز میرے جسم نو اتارن واسطے اتر رہا ہے. اہل محبت میں روح نو تسکین حاصل ہو رہی ہوندی ہے. جویں ہی فرمایا جسم نو قبر دے وچ رکھ دتا ونیدا ہے، قبر بند ہونی شروع ہوندی ہے. جس لے آخری اٹھ دا مرحلہ آندا ہے، ملائکہ کرام حکم دیندے ہیں، اللہ پاک دے تینوں حکم ہے ون انہاں دے درمیان چوں گزر کے اپنے جسم دے اندر داخل ہو گئے. محبوب علیہ السلام فرماندے فتعاد الارواح الی اجسادها، قبر بند ہون تو پہلے پہلے روحاں جسم دے وچ لوٹا دتیاں ویندیاں، چنانچہ روح جسم دے وچ آ ویندی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب کریم علیہ السلام دا فرمان بخاری پہلی جلد صفحہ 184 دے تے موجود ہے، مسلم دوسری جلد صفحہ 385 تے موجود ہے. روح جسم دے اندر آ گئی، قبر بند ہو گئی، اتنا کسے پاس کوئی کھڑکی کوئی نہیں، کوئی روشنی دا انتظام نہیں. لیکن ہاں اج اگر اساں نماز دی پابندی کروں اور بالخصوص عشاء بھی جماعت نال پڑھی کروں اور فجر بھی جماعت نال پڑھی کروں، محبوب علیہ السلام فرماندے ہیں اگر لو آل روح لوگاں دے علمی چاونیا میرے امتیاں دے علم خود او اگر مشاہدہ اس چیز دا کر لوے نا کہ مالہم کہ نماز عشاء دی جماعت کتنے کتنے انوار انہاں دی قبر والی زندگی انہاں دی آخرت والی زندگی چے، تو فرمایا ہرگز عشاء دی جماعت نماز تا چھوڑنا دا تصور ہی نہیں ہو سکتا. جماعت چی سستی نہ کرے نا وَأَتَوْهَا لَأَتَوْهَا حَبَبًا، اگر وہ کمزور ہو ونجنا، ضعیف اور بڈھے ہو ونجنا، بیمار ہو نا، فرمایا گھٹنے دے بل اپنے گھر تو لے کے صف تک گھسٹ گھسٹ کے جو آمنا پوے آنا، وقتی جماعت نہ چھوڑے نا، با جماعتی شادی نماز پڑھنا. اور منافق دے درمیان اور مومن دے درمیان عشاء دی جماعت اور فجر دی جماعت ہی فرق کر دیا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عشاء دی جماعت اور فجر دی جماعت منافق دیتے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت زیادہ گران ہے، بہت زیادہ بھاری ہے. اور مومن دیتے قرآن خود فرما رہے پہلے پارے سورہ البقرہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا جڑا سچا مومن ہوتا ہے نا اللہ اور محبوب نال سچی محبت کرنے والا، جی میں سانو دنیا چکے محبوب نال محبت ہو بنے جڑا کام ساری دنیا واسطے اوکھا ہوئے سانو محبوب دے دیدار سب تو زیادہ سوکھا ہوئے. کوئی ہمالیہ سر تے چامنا پوے محبت محبوب اور عشق دے جذبے نال چاہ گئے. عشق اور محبت تا ہر کام نو آسان کر دیں دے. تو فرمایا جنہوں اللہ دے محبوب نال سچی محبت ہے وہ عشاء اور فجر دی جماعت انہوں واسطے گران ہے، انہوں واسطے بھاری نہیں. یہ جڑی تنہائی دے عالم میں قبر چ نور اور روشنی ہو ویسی نا جی، جی میں اساں اپنے بیسمنٹ اور تہ خانے دے وچ یا کسی غار دے وچ جناب اور سرنگ دے وچ بس سانو پہلے تو روشنی دے انتظام دی ضرورت ہوندی ہے، وہ پہلے روشنی دے انتظام کرتے ہیں اس تو بعد بہنے ہیں. میرے دوستو بس قبر دے وچ جڑا روشنی دا انتظام ہے نا وہ عشاء تے فجر دی نماز با جماعت ادا کرن دے ذریعے روشنی دا انتظام. الصلاۃ نور فی القبر، اس وحشت تنہائی دے عالم دے جو نور اور روشنی ہے. الغرض قبر بند ہونے تو پہلے پہلے روح، اس تو بعد بخاری اور مسلم کی حدیث سے صحیح ہے فجاءہ ملکان، دو ملائکہ کرام دو مبارک فرشتے زمین دے وچوں گزردے ہوئے اپنے مقام تو چل دیں اور زمین دے وچوں گزردے ہوئے باقاعدہ اس میت دے کول اس دی قبر دے وچ آ گئے باقاعدہ. قرآن پاک نے دنیا دے وچ اس مسئلے کو بالکل واضح فرمایا ملائکہ دا وجود ہے. سر سید احمد خان صاحب نے جس لئے بہت بڑے عالم مستشرق عالم جناب مسٹر ولیم میور دے انہوں نے چونکہ کتاب لکھی ہے لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اسلام دے بہت سارے اصولات ولیم میور صاحب روح گردانی کر گئے. سر سید احمد خان صاحب تو لندن پہنچے، پوری ساری لائبریریاں جتنی کتاباں ولیم میور صاحب نے سامنے رکھیاں انہاں بھی سامنے رکھیاں. انہاں دا اپنا اسلوب آئی، انہاں نال بہت زیادہ علماء عرب و عجم نے اختلاف کیتا کیونکہ یہ بھی نیچریت والے پاسے منتقل ہو گئے. خطبات سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہن وقت نویں ایڈیشن سر سید احمد خان صاحب دی اس کتاب دے چھپ گئے.
اس ولیم میور صاحب دی کتاب دے حوالے نال سب تو اعلیٰ کم ہے تو مصر دے محقق علامہ محمد رضا مصری صاحب دے، جنہوں نے لائف آف محمد علیہ السلام کتاب دے مقابلے انگریزی عربی ایڈیشن دے شائع کی گئی۔ مصر دے وچوں محمد رضا مصری صاحب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ولیم میور صاحب دے اٹھائے ہوئے ہر نقطے دے تفصیلی کلام موجود ہے پیا۔ اور اگر اردو زبان وچ پڑھنا ہوئے تو جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ دی 6 جلداں دی کتاب ہے ضیاء النبی علیہ السلام، انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب، جو کہ والد گرامی حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب علیہ رحمت ہے، ضیاء القرآن اور ضیاء النبی اپنے پیر و مرشد دے نام تینوں کتاباں دے نام رکھے۔ تو اج اردو زبان دے وچ ضیاء النبی علیہ السلام 6 جلداں چ اودی 5ویں جلد وچ اج تک جتنے غیر مسلم اہل علم دی طرفوں قرآن دے سوالات ہیں 5ویں جلد تو انہوں دے جواب مل سن، اور 6ویں جلد جتنے سیرت طیبہ تے سوالات ہیں ضیاء النبی علیہ السلام دی 6ویں جلد تفصیلی جوابات کو مل سن، اور کافی وافی شافی جواب مل سن تسلی بخش۔ الغرض فرشتیاں دا وجود سر سید احمد صاحب انکار کر بیٹھے، فرشتے موجود ہیں، قرآن پاک فرماتا ہے وہ دلیل موجود ہے، فرمایا لو کنتم فی بروج مشیدۃ، فرمایا میں اللہ نے تو جتنی عقل روشنی صلاحیت عطا فرمائی ہے تسا اس طرح کرو کہ دنیا دے وچ سب تو بڑی لوہے دی گیج والی چادر تیار کر لو جس نو تواڈی جدید تو جدید میزائل سسٹم بھی تباہ نہ کر سکتا ہوئے، اتنے بھاری لوہے دی گیج والی چادر تیار کرو۔ تسا آدھے ہو نا جی کہ یہ ٹینک پروف جناب ساڈا بنکر ہے پیا، اتنے ٹینک کا گولا بھی اثر نہیں کرتا، اتنے جناب کلسٹر بم بھی اثر نہیں کرتا، اتنے مدر آف بمز بھی اثر نہیں کرتی۔ فرمایا جتنی اعلیٰ تو اعلیٰ ٹیکنالوجی استعمال کر کے جتنی بھاری تو بھاری لوہے دی چادر بنا سکتے ہو بناؤ، انہوں دا ایئر ٹائٹ کمرہ بناؤ۔ قرآن فرما رہے لو کنتم فی بروج مشیدۃ، آکسیجن دا بھی مصنوعی اتنے انتظام کرو، ہوا بھی نہ گزر سکتی ہوئے، انہوں ہر طرف تسا بند کر چھوڑو، تے جن دی موت قریب سمجھو اس نو اس وچ داخل کر چھوڑو، او دے کھاون پیون دا آکسیجن دا سارا مصنوعی انتظام کر چھوڑو۔ اللہ پاک فرماندا ہے اینما کنتم، جتھے بھی تسا اس نو محفوظ کر چھوڑو، لو کنتم فی بروج مشیدۃ، اگرچہ ایسے بنکر دے وچ بھی اس نو محفوظ کر چھوڑو، یدرککم الموت، جس لئے موت دا وقت آمنا ہے ملک الموت نے انہاں لوہے دی چادرہ چوئی گزر کے روح نو لے کے چلے۔ تو میرے دوستو لو کنتم فی بروج مشیدۃ، جڑے ملائکہ کرام انہاں ساری چیزیں چونکہ نوری وجود ہے، اس واسطے اجسام کثیفہ کسے قسم دی کوئی رکاوٹ یا آڑ نہیں بن سکتے۔ تو نکیرین علیہ السلام انہاں دا جسم بھی جسم نوری ہے، وہ ملائکن انہاں دی ڈیوٹی یہ ہے پئی، چنانچہ زمین دے وچوں گزردے ہوئے اس میت دے کول آ کے روح آ چکی ہے، زندہ ہو چکے ہیں، یقعدانہ یجلسانہ، اس کو اٹھا کے بٹھا چھوڑ دیں، فیسألانہ، اور دے کول سوالات کرتے ہیں۔ بس سوالاں دے جواب دا انحصار ہے اگر اساں اج انہاں چیزاں دے نال تعلق رکھ سکتا، اس وحشت تنہائی دے عالم دے اج اگر سانو اللہ پاک دی بارگاہ نال تعلق ہے، دین اسلام نال تعلق ہے، محبوب علیہ السلام دی بارگاہ اقدس نال سچا عملی تعلق ہے، ہر سوال دا جواب درست، جویں ہی درست جواب آندا ہے اللہ پاک فرماتا ہے صدق عبدی، میرے بندے سچ فرمایا، پہلا کام میں کرو قبر دی تنگی ختم کرو، اوسعوا مدخلہ علی حد نظری، جتنے تک میرے بندے دی نگاہ کم کر دی عالم قبر برزخ گئی، ایدی قبر نو ایدو تے اتنا وسیع اور کشادہ کر چھوڑو۔ ساڈے دماغ دے وچوں پرزا تو بڑا چھوٹا جہا ہے، لیکن اگر اساں اج 60 سال دی عمر دے وچ ہیں تو بچپن تو جڑن دے شعور وچ آئے ہیں، جتنے موٹے موٹے مین واقعات ساڈے نال ہوئے تساں اکھاں بند کے توجہ کر دیو، ذہن دی لائبریری نو کھول دیو، وہ سارے واقعات کل گزشتہ دی طرح نگاہاں دے سامنے ہوندے نہیں۔ تواڈے وچوں جنہ حج کیتا ہے، طواف کعبہ کیتا ہے، اتھائیں بیٹھے ہیں ذرا انہیں اس سے محفل حصال ثواب ہے، سوچو تساں خانہ کعبہ شنو دیکھ رہے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہے، تواڈے ذہن وچوں سارا کچھ۔ آج ساڈے چھوٹا جہا چپ کارڈ موجود ہے،
گھنٹیاں اتنے مشتمل جناب ڈاکیومنٹری پروگرام ہیں، ہزاراں کارکنان کام کر رہے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، بڑے بڑے باہری جہاز اور سمندر میں جناب لہرا رہے ہیں، یہ سارا کچھ موجود ہے۔ بالکل میرے دوستو، عالم برزخ و قبر بھی اس طرح ہے، اتو دیکھن والے تو چھوٹا جہا ٹویا نظر آتا ہے، گڑھا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت جو بہت وسیع ہو جاتا ہے، جہاں تک بندے دی نگاہ کام کر رہی ہے امر ربی دلال اتنی کشادگی پیدا ہو۔ الغرض ہن کئی احباب اتنے یہ فرما دیں کہ بھائی سانو تو قرآن پاک نے سمجھایا ہے کہ روح تو واپس آندھی کوئی نہیں، لہٰذا قبر دے معاملات، عذاب قبر ہو گیا، جزائے قبر اور ثواب قبر ہو گیا، اور قبر دی زندگی ہو گئی، یہ تو قرآن کے خلاف جا رہی ہے۔ ہاں بھی میرے پیارے عزیزو، اللہ پاک تھوڑے علم و عمل وچ برکت عطا فرماوے۔ کیڑا وہ قرآن دا مقام ہے جڑا دستا ہے کہ نہیں جی قبر وچ تو کوئی زندگی کوئی نہیں، نہ سارے اس جسم نو کسے قسم دی کوئی حیات حاصل ہے، اساں عدم محض چلے گئے، اور قیامت جس سے قائم ہو سی دوبارہ ساری روح جسم چاسی اور اسا زندہ ہو کھلوسوں اور قبران دی باہر۔ اس تو پہلے کوئی زندگی دا کانسیپٹ اور تصور نہیں ہے اس حوالے نال آج کل، ورنہ اس تو پہلے تو پچھلے 1350 سالہ تاریخ دے وچ کوئی ایک عالم دا فرمان بھی نہ مل سی ہے عرب و عجم دے۔ تو آج کل سارے کئی دوستاں نے فرماونا شروع کر دیتا ہے جی قرآن پاک 24ویں پارے سورہ زمر آیت نمبر 42 دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ تو سارے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ انہوں نے دلوں وچ نور پیدا فرماوے، اور ارشاد فرمانے کہ اتنے تو واضح قرآن فرما رہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جس وقت کسی انسان دی موت دا وقت آتا ہے، اللہ ہی وفات دا حکم جاری کرتا ہے، ادو تے موت آ ویندی ہے، روح جسم تو الگ ہو ویندی ہے، اور میت دے بارے فرمایا گیا یمسک التی قضا علیہا الموت، و جس دے بارے موت دا فیصلہ ہو چکا ہوندا ہے اللہ پاک اس نو اتھائی روکی رکھدا ہے، ویرسل الاخری الی اجل مسمی، اور دوجی روح دے بارے موت دا حکم نہیں ہوندا اس نو واپس اللہ پاک پھیر چھوڑتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ یمسک التی قضا علیہا الموت، جنہ تے موت ہو چکی انہوں نے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ چ روکی رکھتا ہے، وہ تو جسم والے پاسے تو آندی ہی نہیں، قبر والے پاسے تو آندی ہی نہیں۔ میرے دوستو، تساں قبر دی گل کردے ہو، قرآن تا فرماتا ہے مرے ہوئے بندے، وفات یافتہ بندیاں دیاں روحاں اللہ تعالیٰ اس دنیا دے وچ بھی بھیج چھوڑتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک دے ایک حصے تے فوکس نہیں کرنا، اس وچ کوئی شک نہیں۔ 90 دن ساڈا آئین آدھا ہے، اسمبلیاں ٹوٹن 90 دن، لیکن نال ہی دوجی شک بھی موجود ہے کہ امن امان، چونکہ اصل تو مقصد آئین و قانون اور مقاصد شرع سب تو پہلے 4 مقصد ہر قانون، ہر آئین اور ہر شریعت دین پہ، سب تو پہلے حفظ جان، جان دی حفاظت، نمبر 2 ہے عزت دی حفاظت، نمبر 3 ہے نسل دی حفاظت، نمبر 4 ہے مال دی حفاظت۔ یہ جتنے وکلاء نے قوانین مرتب کیتن، ہر قانون دی بنیادی سپرٹ اور روح جڑی ہے انہاں 4 نقطیاں دے گرد گھوم دیے، انسان دی جان ہی محفوظ رہے، دی عزت و آبرو بھی محفوظ رہے، دی نسل بھی محفوظ رہے، اس دا مال دولت بھی محفوظ رہے۔ یہ مقاصد شرع سارے حکماء ائمہ مسلمین بھی یہ ارشاد فرما دیں کہ شریعت دے مقاصد 4 ہیں کہ جتنے قوانین ہن پہ وہ انہاں 4 نقطے تے گردی گھوم رہے ہیں۔ سب تو پہلے انسان دی حفاظت، کیونکہ قرآن نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جے بے سبب ایک انسان نو قتل کیتا اس نے پوری دی پوری انسانیت نو قتل کر چھوڑا۔ اگو نال ہی آیت فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، جڑا ایک انسان دی جان دے بچاؤ دا ذریعہ بن گیا گویا کہ اس نے ساری دی ساری انسانیت نو بچا لیا۔ 4 مقاصد شرعی، اس واسطے سانو ہر سب تو پہلے ان دا فرسٹ پریورٹی، پہلی ترجیح وہ انسانہ دے خون اور جان دی حفاظت ہوتی ہے۔ دوسری چیز انہاں دی عزت و آبرو دی حفاظت ہوتی ہے، عزت نفس، انسان دی جو عزت ہے، حرمت۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے کعبۃ الحسنہ، یہ جامع ترمذی دوسری جلدی پورا باب ہے، باب حرمت المومن، مومن دی عزت اور حرمت۔ آج تو سارے ہاتھ تے سوشل میڈیا، اسا تک کہیں بزرگ دی بزرگی نہیں دے دے، کسے بچے دا بچپن نہیں دے دے، کسے نوجوان دی جوانی،
ابو دا کیریئر ادو تے کیا اثر پوسی ساڑے انہا کومنٹس اور تبصریاں دے نال آج تا ساڑے معاشرے نو ایک جانورہ دا معاشرہ بھی وہ بھی ایک دوجے اپنی برادری دا لحاظ رکھ دیں محبوب نے فرمایا جامع ترمذی حضرت ابن عمر تو حدیث سے صحیح ہے اے کعبۃ الحسنہ تیری حرمت یعنی تیری عزت اور رسپیکٹ اللہ دی بارگاہ چ بہت ہے کہ جڑا تیرے متعلق غلط لفظ آکھے غلط سوچے کوئی غلط اقدام کرے وہ زندیق ہے ملحد ہے بے دین ہمیشہ واسطے جہنمی ہے لیکن ان حرمت العبد المومن لعظم حرمتا من کے عند اللہ تعالی اے کعبۃ الحسنہ لیکن میرے امتی مرد عورت بچے جوان بزرگ دی عزت و حرمت اللہ دی بارگاہ تے کعبہ دی حرمت نالوں بھی زیادہ بڑی خانہ کعبہ شریف دا تکروں احترام کے سب مومن اور مسلمان ہیں خانہ کعبہ شریف اللہ دی آیات چوئے ادھے طواف واسطے تھا آج 12 لاکھ روپے تو زیادہ دا حج ہویا کھروتا ہے جناب والدین دی جدائی بچیاں دی جدائی کاروبار چھوڑے نے کتنا عرصہ حج واسطے چلے ہوئے ہاں جی تھوڑے جیسا کھلے طریقے نال خرچ کروں 15 لاکھ روپیہ آج 300 تو زیادہ دا جناب اوپن مارکیٹ ڈالر گیا کھلوتا ہے 15 لاکھ تو زیادہ خرچ کر کے طواف کر کے آؤں اس کعبہ دی عزت نالوں مومن دی حرمت جڑا ساڑے علاقے دے وچ بھاویں کاغذ چڑ کے ٹرن والا مسلمان بھی ہے نا جی تو او دی عزت نو اسا رولوں اس دی آبرو نو رولوں اس نو اسا ایذا پہنچاؤں اس نو تکلیف پہنچاؤں دا ٹھٹا مذاق اڑاؤں تو میرے دوستو کعبہ دی حرمت نالو بندہ مومن دی حرمت زیادہ ہے حج ایک ہی حج محبوب نے ادا فرمایا حجت الوداع آج فلانا ورلڈ آرڈر چلتا پہ فلان ورلڈ آرڈر چائنا اور امریکہ رشین چائنا ایران پاکستان افغانستان سعودی عرب بھی انہیں شامل ہو گیا شام بھی عرب لیگ ہی چاہ گئے سارا ہک بلاک ہو گئے ہاں جی سوشلزم کمیونزم یہ ہک طرف ہو گئے کیپیٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام خون ٹھوک کے انہوں نے مقابلے چاہیا کھلوتا ہے پاکستان اس وقت انہوں دا کھیل دا میدان بن گئے ماشاءاللہ گزارش یہ ہے کہ سارے پیارے دین نے ایک محبوب نے بھی ورلڈ آرڈر پیش کیتا ہے عالمی نظام پیش کیتا ہے اس عالمی نظام دا سب تو بنیادی نقطہ حفاظت انسانیت اور انسانیت دی فلاح ہے محبوب علیہ السلام نے سوال فرمایا ایو یوم ھذا دن کیڑے ایو مقام ھذا مقام کیڑے ایو شہر ھذا مہینہ کیڑے فرمایا جی میں آج دا دن 9 ذی الحج ہے اور یہ حرمت اللہ دی بارگاہ یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے 4 حرمت والے مہینے وچوں ہیں جنہاں دے زمین و آسمان بنن یہ 4 مہینے حرمت والے اربعۃ منھا ہاں جی حرم 4 حرمت والے مہینے فرمایا مقام میدان عرفات ہے حرم شریف ہے حرمت والا مقام ہے فرمایا اللہ دی بارگاہ جی میں آج دا دن 9 ذی الحج یوم الحج وقوف عرفہ دا دن یہ حرمت والا ہے مقام عرفات حرمت والا ہے جی میں مہینہ ذی الحج حرمت والا ہے فرمایا قیامت تک چاہے عربی ہوئے اجمی ہوئے گورا ہوئے کالا ہوئے جڑا ساری ملت داخل ہوئے سی اللہ دی بارگاہ او دی حرمت انجے ہو سی جی میں اس دن اس مقام اس مہینے دی حرمت ہے اگر ساڑھے کو آج بغیر کسے استحقاق دے کیا آسا جمن تو پہلے کوئی اتنی نیکیاں کر کے بھیجیاں کہ سانو اللہ نے اتنے باغات نال نواز چھوڑے اتنی زمینہ نال نواز چھوڑے اتنے دنیاوی وسائل نال اسا جمن تو پہلے کوئی نیکیاں بھیجیاں اللہ دی بارگاہ تو جیڑا بیچارہ نانے زمین اور اپنے چھوٹے جے پیارے بچے اور جگر دی ٹکڑی بچی واسطے ایک انجیکشن لواون دے جاندے کول پیسے کو نہیں کیا اس جمن تو پہلے کوئی گناہ کیتے ہیں کہ اللہ نے انہوں نے سزا دیتی ہے ایسا نہیں ہے تو سارے کل ہے کیڑی شے جدو تے ایسا اترا رہے ہیں تو اگر اسا آج کسے بھی غریب اور مسکین دی غربت اور مسکینی دی وجہ تو دا مذاق اڑے نے وہ دی غیبت کر دیں معاشرے چ اس نو پریشان کر دینے تو میرے دوستو یاد رکھو اسا کعبہ گراون نالو بھی زیادہ بڑا خراب کام کر رہے ہیں اس وقت سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ دے برے صغیر وچ بانی مبانی حضور شیخ المشایخ خواجہ بزرگ نائب النبی علیہ السلام فی دیار ہند عطاء النبی علیہ السلام فی دیار ہند حضرت سیدنا آل رسول نجیب الطرفین حسنی حسینی سید حضرت سیدنا حسن معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز قدس سر العزیز جڑے 6 رجب 632 ہجری دوچ وصال فرما رہے ہیں آج 1444 سنے ہجری ہے یہ جڑا رجب آندہ پہ
حضرت سیدنا خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز علیہ رحمت وصال دسنوں ٹھیک 800 اور 12 سال ہو گئے سن، کیونکہ 632 چنہ دا وصال ہے، ہن 1444 ہے، 32 12 جمع کرو 44، 6 8 جمع کرو 14 بنتا ہے 812 سال حضرت خواجہ اجمیر دے وصال اقدس ہو چکے ہیں۔ آپ فرمائیں جیڑا بندہ میرے نال منسلک ہو سی قیامت تک، اس نو سب تو پہلے یہ نکتہ سمجھنا پو سی وقت تے سارے معاملات مقبول ہو سن، نتیجہ خیز ہو سن، دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ لوگاں دے دلاں نو اپنے ہاتھ وچ لیا، لوگاں دے دل نہ توڑ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل بدست آور کے حج اکبر است۔ لوگاں دے دلاں دا خیال کر، اگر تو لوگاں دے دل خوش کر رہے نا تو گھر بیٹھا ہو یا حج اکبر دا ثواب حاصل کر رہے۔ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، 1000 مرتبہ خانہ کعبہ شریف دی تو تعمیر کرے، اللہ دی بارگاہ چ اس مقام قرب اور قبولیت نہ پہنچے جتنا ایک بے کس بے نوا مسلمان دے انسان دے دل نو خوش کر کے پہنچے۔ اس وقت جس وقت ایک ہندو آیا، ہاں جی، راجہ اجمیر دا ہندو کک باورچی، وہ ایک دن حضور خواجہ اجمیر دی خانقاہ جا گیا۔ آپ بھی روزے دنال نفلی روزے دنال رمضان شریف نہیں، اپنے سارے درویشوں بھی تربیت دی خاطر آپ نے نفلی روزہ رکھوائے ہوئے، اور ہندو اتنے بڑے بڑے طباق اور بڑی بڑی ڈشز، خوشبو دور دور تک جا رہے، بڑا اعلیٰ قسم دے انواع و اقسام دے کھانے پکا کے اتے اس نے رومال رکھے ہوئے جناب، بڑے نفاست دے نال اور بڑے طور طریقے دے نال حضور خواجہ اجمیر دی خانقاہ چ آپ دے سامنے لائن وچ رکھ چھوڑے سارا کچھ۔ عرض کی تھی حضور میرا دھرم تواڈے دھرم تو الگ ہے، میں ہندو ہاں اور میں راجہ اجمیر دا سرکاری کوکا، سب تو زیادہ میرے ہاتھ دے کھانے اس کو پسند ہیں، اور حضور تو انو سال ایک ہو گیا اتنے مرکز قائم کیتے ہیں، میں جڑن بھی کوئی دنہ بعد ایک دو دن چھٹی واسطے آواں، میرا تواڈی مجلس تو گزر ہوتا ہے، پورا علاقہ تواڈی تعریف کرتا ہے کہ تساں فرق نہیں کرتے، تساں انسان دی انسانیت دیتے ہو، تساں کوئی تواڈا ہم دھرم ہوئے نہ ہوئے، غیر مسلم ہوئے، اس میں بھی سینے نال لیندے ہو، جنہ دی خود انہاں دے مذہب والے عزت نہیں کرتے اور ذات پات دے درجے چنہ تقسیم کی تو ہے، تساں انہاں دلت اور اچھوت ہندوؤں بھی اپنے سینے نال لیندے ہو، اپنے نال بٹھا کے کھانا کھویندے ہو، انہاں دے لباس ضروریات دا خیال کرتے ہو، تساں انسانیت نواز ہو، اور میرا مزاج اور طبیعت بھی اس طرح ہے۔ تو حضور میں تھوڑی زیارت بھی بڑی دفعہ کی تھی، یہ مجمع ہوتا ہے بے پناہ، اس دفعہ میں طے کیتا ہے کہ میں جس لئے سالانہ لمبی چھٹی تے آساں جیڑا کھانا جس محبت نال میں حکمران واسطے بڑے نا اپنی جیب خرچ دیتے، وہ سارے کھانے جڑے صرف راجہ اجمیر کھا سکتے وہ میں حضور خواجہ غریب نواز نو اپنے ہاتھ دے نال لقمے کھوائے ساں۔ آپ دے سارے درویش متوجہ ہو گئے، کیونکہ سارے درویش خانقاہ وہ بھی سارے روزے دے نال نفلی روزے نال، اور حضور خواجہ بزرگ خواجہ اجمیر نے بھی روزہ رکھو آئی نفلی روزہ آئی، روزے دی حالت ایک غیر مسلم بتوں دا پجاری مشرک ہندو جڑے وہ آتے جی میں اپنے ہاتھ نال کھانا کھانا۔ آپ نے تھوڑی دیر گردن جھکائی اور اس کے بعد فرمایا ہے بندہ خدا اگر میں تیرے ہاتھ دے وچوں تیار کی تو لقمے کھاساں وہ تو کیا نتیجہ ہو سی؟ اس کا حضور میں تو نال ہے محبت، تساں انسانیت نواز، تساں غریباں مسکیناں بے نوا بے کس لوگاں نو بھی یہ شعور دے دیتا ہے کہ وہ بھی کوئی حیثیت رکھ دینا، وہ بھی انسان ہے، اور تواڈے قدم رنجا فرماؤ نال ساڈا معاشرہ بڑا مستحکم ہو رہے ہیں، انسانیت نوازی دا درس پیدا ہو رہے ہیں۔ حضور میں نے اس وجہ تو نال محبت تے اگر میرے ہاتھ چوں چند لقمے کھاسو تو میرا روحاں روحاں مجسمہ خوشی بن سی، میرا دل باغ باغ ہو سی۔ آپ نے فرمایا تیرے دل نو راحت اور خوشی پہنچ سی؟ جی حضور راحت اور خوشی۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ کرو، کھواؤ میں اپنے ہاتھ نہ کھاؤ۔ اس چیز چ اس لقمہ پیش کیتا، فلانے کھانے چ آپ مزے لے لے کے کھانے دی تعریف ہی کرتے رہے، کھاندے رہے، سیر ہو گئے۔ فرمایا ہن میں سیر ہو گیا۔ انہاں کہا حضور باقی کھانا درویشاں واسطے جس لئے بھی کھاسن، تساں ساڈا دل خوش کیتا، اس دی چال ڈھال الفاظ ایک ایک روحیں تو خوشی دا اظہار ہو رہا ہے۔ بڑا شکریہ ادا کیتا حضور خواجہ اجمیر دا
اور واپس اپنے گھر والے پاسے ساتھیوں لے کے چلا گیا. جس لئے وہ سارے دے سارے ہندو حضرات حضور خواجہ اجمیر دی خانقاہ چو باہر نکل گئے. جتنے بھی درویش ہیں، اور وہ درویش کوئی عام ہستی ہے نا، حضور قطب عالم سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے اصحاب دل موجود ہیں، اور حضرت نجم الدین کبریٰ جیسے شیخ الاسلام چیف جسٹس قاضی القضات ہستیاں موجود ہیں. سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے فرمایا حضور کیا تمہیں یاد نہیں کہ تسا روزے دے نال ہو؟ سانو بھی روزہ رکھا ہے نا، اتنے دنوں تو سارے نفلی روزے چل رہے ہیں، اور حضور دن دے وقت تسا غیر مسلم کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ روزہ ہے؟ حضور اساں تھوڑا کھانا تناول فرماونا اتنے دیکھتے رہے ہیں، لیکن شیخ دا ادب احترام بت غیر مسلم موجود ہیں، اس وقت اس لیے ایسا نہیں یاد روایا، لیکن ہن تھوڑے کول پوچھتے ہیں تمہیں یاد نہیں کہ تسا تو روزے؟ آپ نے فرمایا بالکل میں یاد آئی کہ میں روزے دی حالت بھی چل. فرمایا حضور وہ جس لئے یاد بھی آئی تو وقت تسا کھانا تناول فرما لیا، ہندو دیہاتی چون دا پک ہویا. آپ نے فرمایا میرے عزیزوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پیارا بیٹا انہاں دی حالت ہی یہ فرمایا جنہیں اس نے کھانے والا مضمون میرے سامنے آ کے رکھا اور گفتگو شروع کی تھی آئی تو میں اندر ہی اندر نظر کردم درد شرع شریف جد من علیہ السلام. میں اپنے جد کریم، میں اپنے نانا جان علیہ التحیات والسلام دے شریعت مبارکہ دے جتنے روزے دے احکام ہیں میں ادھو وچ نظر کرنی شروع کر دیتے. پس دیدم در شرع شریف جد من، میں اپنے نانا جان دی شریعت مبارکہ ڈٹھا کہ برائے شکستن روزہ قضا است بلے برائے شکستن دل قضا نیست. مینو نانا جان دی شریعت نظر آیا کہ اگر نفلی روزہ ترٹ ویسی اودی قضا شریعت ہے، کہ انسان دا دل میرے کو ترٹ گیا اودی قضا کوئی نہیں.